रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप दुआ के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, उसकी अहमियत, आदाब, कबूलियत के औकात, दुआ को मकबूल बनाने वाले आमाल, दुआ को बेअसर बनाने वाले, दुआ को मौसर बनाने वाले आमाल, और उस पर दिन और रात अमल भी करने वाली हैं। लेकिन बात यह है कि जिक्र और याद दहानी की एहतियाज हमेशा रहती है। आज दुआ के मौजू पर बात करते हुए मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा तफसील के बगैर कुरानी दुआओं के जरिए हम कुछ हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। दुआ की अहमियत के बारे में मशहूर अहादीस भी आपको याद ही होंगी। दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, गोया असल चीज है, इबादत की असल चीज दुआ है। दूसरी बल्कि हदीस भी है, दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तिर्मिज़ी की रिवायत, लैसा शैउन अकरमुन अलल्लाहि मिनद दुआ, नहीं कोई चीज अकरम, ज्यादा अकरम, अलल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, मिनद दुआ, दुआ से ज्यादा, यानी अल्लाह ताला की महबूब चीज है दुआ, उससे ज्यादा अल्लाह ताला को दुआ से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं है। और असल में तो ऐसे दुआ के बारे में सोचें तो दुआ खुद एक खुला मौजिज़ा है, अल्लाह ताला के वजूद की खुली निशानी, एक आया है। तो कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मुशरिकीन को भी ये निशानी दिखाई गई, जैसे सूरह यूनुस में आता है, जब समंदर में तुम शादा और फरहा कश्तियों में सफर करते हो, फिर अचानक हवाओं के बाइस मौजों के थपेड़े लगते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि घिर गए हैं, तब दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगने लगते हैं कि अगर तूने हमें नजात दी तो हम शुक्रगुजार बंदों में से होंगे, और जब नजात मिल जाती है तो फिर सरकशी पर उतर आते हैं। सूरह यूनुस की आयत 22 है। वहाँ इन आयत से ये भी समझ में आता है कि दुआ तो अल्लाह ताला जरूर ही सुन लेता है, ऐसे मुशरिकीन की भी, वो जो भूले हुए थे अल्लाह को, जो अल्लाह के साथ शरीक कर रहे थे, लेकिन जब वो मुसीबत में फंसते हैं, जब अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी दुआओं को सुन लेता है। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त उस वाक़े में हम देखते हैं, इब्लीस की भी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ताला ने मोहलत अता कर दी। इसीलिए कहा जाता व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ये आयत सूरह बकरा की जहाँ रोजे के अहकामात आते हैं, उसके बाद ये मशहूर आयत कि वइज़ा, जब सअलका पूछें, आपसे पूछें, वाहिद के सागे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कि मेरे बंदे इबादी अन्नी, मेरे मुतालिक पूछें। अब उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि उन्हें बता दो, बल्कि अपने बंदों को अपने आप से खुद आगाह फरमाता है। मेरे बंदों को कह दो के बजाय अल्लाह ताला ने बंदों से खुद खिताब फरमाया। जिस मोहब्बत से इबादी, मेरे बंदे कहा गया था, उसी मोहब्बत के साथ जवाब है। जरा सोचें, अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन भी है, रब्बुस समावाति वल अर्द भी है, मालिकी यौमिद्दीन भी है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे और आपके जानने की बात क्या है। व इन्नी करीबुन, मैं उनसे करीब ही हूँ, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब वो पुकारता है, पुकारने वाला, मैं उसको जवाब देता हूँ। अद्दाई, पुकारने वाला, इज़ा दानी, जब मुझे पुकारता है। मेरे रब की सबसे बड़ी पहचान ये है, वो जो मालिकुस समावाती वल अर्द है, ऐसी अजीम शान कायनात को जो संभाले हुए है, कायनात में एक जर्रे बराबर वक़्त रखने वाला ये बंदा जब उसे पुकारता है, अपने वक्त पर उसकी तरफ रुजू होता है, पुकारता है, वो बंदा जो अक्सर अपने रब से गाफिल भी रहता है, उसकी नाफरमानियां भी कर डालता है, अपने रब को पहचानने और जानने के लिए जिसके पास वक्त नहीं है, वो जब अपनी जरूरत के लिए उसकी तरफ रुख करता है, रब्बे करीम उसे हाथों हाथ ले लेता है कि उजीब दावत दाई इज़ा दानी, फौरन जवाब देता है अल्लाह ताला पुकारने वाले को। इस आयत पर गौर करें तो गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिए। मालिक और आका तो अपने बंदे पर मुतवज्जो है, हर रात आसमान दुनिया से पुकारता है
کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کتنی دفعہ دعاؤں کے کلمات تو دہرا دیے جاتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہو سکتا ہے۔ آقا و رب بندے پر متوجہ ہے اور بندے کی توجہ کہیں اور۔ اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ اپنے مہربان آقا کو پکارنے کے بجائے اپنی حاجتوں کے لیے کسی پیر و مرشد کے پاس جائے اور کسی اور سے دعائیں مانگے، کسی اور سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، میں قریبی ہوں، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ بار بار یقین دلایا جاتا، ادعونی استجب لکم، سورہ مومن کی آیت 60 میں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور بندہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے کے بجائے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کون سی دعا پڑھوں، کون سا کلمہ کتنی دفعہ پڑھواؤں۔ دعا ویسے سوچیں تو جادو سے زیادہ اثر رکھتی ہے، لیکن جادو کا منتر نہیں ہے۔ قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا اپنا اثر ضرور ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں پر اثر بنانے والی اصل چیز تو انسان کے اپنے دل کی کیفیت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیے، سورہ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے اسے یاد کیجئے۔ اچانک مصر سے فرار ہو کر صحرا پار کر کے کس قدر صعوبتوں کے بعد یقیناً بھوکے پیاسے تھکے ہارے مدین پہنچتے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھا کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی مدد ان کی کر ڈالے۔ انسانوں سے لیکن بے نیاز ہے، کسی اور سے کسی مدد کے طالب نہیں ہے، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ دعا میں بھی کوئی شکوہ نہیں ہے کہ کس مشکل میں ہیں، کس آزمائشوں سے گزرے ہیں، صرف اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی ضرورت کا اظہار ہے۔ ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت من خیر فقیر، آیت 24 ہے سورہ قصص کی۔ میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ قرآنی دعائیں زیادہ تر ربی سے شروع ہوتی ہے، جیسے یہ دعا بھی ہے۔ اس دو حرفی لفظ میں اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی اسماء الحسنی آ جاتے ہیں۔ وہی خالق ہے، اپنے بندوں کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ وہ جو پوری کائنات کا بھی رب ہے، اپنے رب پر ہی مکمل بھروسہ ہے، اسی پر توکل ہے، اور خود کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس عاجزی سے بندے اپنے رب پر پورے ایمان اور توکل کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اگر ڈال دیں تو دعا اسی طرح پوری ہو سکتی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ وہاں تو چند لمحوں میں گھر ٹھکانہ جا بیوی پناہ دینے والے سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اس سے بھی زیادہ بے بسی کی کیفیت میں حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ سوچیں، مچھلی کے پیٹ میں قید، تاریکیوں پر تاریکی میں اپنے اللہ پر ایمان کا لیکن اظہار، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر آپ، سبحانک، آپ تو پاک ہیں۔ کوئی شکوہ نہیں ہے کہ کس مصیبت میں پھنسا دیا گیا ہوں، کیا میری خدمات تھی اور کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ پر، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، اس کے پاک ہونے کا، ہر کمزوری سے پاک ہونے کا، ہر کمزوری سے بالا تر آپ ہیں، سبحانک، اپنے رب کی تعریف کا بیان اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، غلطی میری تھی۔ وہاں پہ غلطی کی معافی اور دعا کی قبولیت میں کچھ وقت لگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ اس آیت کریمہ کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کے دل کی کیفیت اصل میں درکار ہے۔ 1.25 لاکھ کی گنتی کے بجائے ذرا سوچئے کہاں ایسی بری سچویشن میں اپنے رب سے مایوس ہوئے بغیر اسے پکارتے رہنا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا کہاں، اور کہاں یہ کہ لوگوں سے پڑھوا لیا جائے۔ دعاؤں میں کتنا فرق ہے، ایک ہی کلمات ہوں لیکن ظاہر ہے اس کے اثر میں بھی اتنا ہی پھر فرق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیتے ہیں،
گھر وطن سارے رشتے اپنے رب پر ہی پورا بھروسہ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَدْعُو ربی، میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، عسیٰ اللہ اکونا بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہ ہوں گا۔ سورہ مریم کی آیات ہے۔ یہ امید، اللہ پر یہ توکل ہی اصل میں دعا کو مؤثر بنانے والا ہے، دعا کو عبادت بنانے والا، دعا کو مقبول بنانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے والے کنبے، انہیں دھتکار کر گھر سے نکال دینے والوں کے بدلے میں آج دنیا کی اکثریت ان کا کنبہ ہے۔ اپنے درود و سلام میں انہیں یاد رکھنے والا، دل میں اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا احساس ہو، اپنی عاجزی کو بندہ جانتا ہو، اپنی کمزوریوں سے واقف ہو اور سارا بھروسہ اپنے رب پر رکھتا ہو، تو وہی اصل دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں فرمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے غار کے دہانے پر ہیں، پورا شہر ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فوراً وہاں پہ بھی جو آیات آتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو اونچا کر دیا۔ اظہار ہے اللہ پہ ایمان کا، اللہ پہ توکل کا، اور جواب آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں مومنوں کی دعا کی طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے، جب غزوہ احد کے بعد منافقین مشرکین کی طاقت کے تذکرے کر کے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت کیا ہوا؟ سورہ آل عمران کی آیت 184 میں فزادہم ایمانو وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مومنوں کے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، وہ انہیں کمزور کرنا چاہ رہے تھے منافقین، اور مومنوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 4 الفاظ پر مشتمل کلمہ اپنے رب پر کیسے مکمل بھروسے کا اظہار ہے، اسی لیے اور مسنون دعاؤں میں بھی شامل ہے۔ کسی بھی پریشانی کے وقت میں پڑھنا دل کو کیسا اطمینان دے سکتا ہے، اس کلمے کی ادائیگی ہی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، جو بھی میری حاجت ہے، جو پریشانی ہے، خواہ وہ کتنی زبردست ہو، کتنی بڑی مجھے محسوس ہو رہی ہو، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور کی حاجت نہیں۔ اپنے دل کو اور بھی ہمت دینے کے لیے 4 الفاظ اور بڑھا لیں، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین آقا، بہترین ولایت کرنے والا، نعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا۔ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے کہتے ہوئے اپنے رب سے مکمل امید ہو، ہر شبے سے بالا تر، جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان اللہ معنا میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قول میں امید، ایمان، یقین، بھروسہ ہے۔ جب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ساتھی چلا رہے ہیں کہ پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، یقیناً میرا رب ساتھ ہے، ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ توکل کا اظہار۔ ایک چھوٹی سی بہت ہی خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتے ہوں آپ کے بندوں کے شر سے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، بے شک اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ جو بہترین کارساز ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا میں بھی کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں اللہ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، کچھ سوال نہیں ہے، لیکن سوال سے زیادہ سب کچھ عطا کر دینے والا کلمہ ہے۔ اللہ کے نام سے میں اللہ پر ہی توکل کرتی ہوں، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کی طرف سے حفاظت و رہنمائی، ہر حاجت کا جواب اسی میں آ جاتا ہے۔ اپنے رب پر یہ توکل ہی اصل ایمان ہے، اصل اسلام۔ جیسے سورہ یونس کی آیت 84 میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، جس وقت وہ فرعون کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کنتم آمنتم باللہ،
اگر ہو تم اللہ پر ایمان لانے والے علیہ توکلو، تو بس اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں بھی دیکھیں، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو توکل کرو، اگر مسلمان ہو۔ گویا ہم اسلام کا، ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ اللہ پر پورا پورا توکل ہو، یہ حالات خواہ کیسے ہی ہو، کتنے ہی مایوس کن ہو، دنیا کے اسباب کچھ کام آتے ہوئے نظر نہ آتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس پہ پورا پورا توکل ہو۔ یہی آیت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے جو بات کی بہت ہی غور کرنے والی بھی ہے۔ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر سوچیں، کیا ہم ہیں ایمان لانے والے؟ کیا ہم بھی اللہ پر اسی طرح بھروسہ رکھنے والے ہیں، اس کے احکامات کے آگے جھک جانے والے ہیں؟ کیا ایسا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اس کی فرمانبرداری کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی طرح ہم بھی کہنے والے ہوں، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ جواب میں ان کے قوم نے کیا کہا، جو اہل ایمان تھے، کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کہ اللہ آپ ہمیں بچا دے، ہمیں فتنہ نہیں بنا ظالم قوم کے لیے، ظالم قوم کے ظالموں سے کے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ دعا ہمیں بھی کرتے ہی رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اس موضوع کا حق پورا ادا تو نہیں ہوا، لیکن آپ کا زیادہ وقت بھی لینا ممکن نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی، اسے یاد کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وہاں پر سورہ توبہ کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے محبت، رافت اور رحمت کی بات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں، تمہاری قدر نہیں کرتے، تمہارے خلوص کو نہیں پہچانتے، تو فَقُلْ، بس آپ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو سکھایا، اور اس کے ذریعے ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں، کیا کہنے کے لیے کہا گیا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا۔ وہو رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ رب العرش العظیم، رب السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء الحسنی ہیں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا ہی چاہیے، جن کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی جبروت، اس کی کبریائی کا احساس دل میں ہو سکتا ہے، اللہ پر ہمارے توکل کو بڑھا سکتا ہے۔ قرآن میں بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اسماء الحسنی، خوبصورت اچھے نام، بس اس کو پکارو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو ان کے ساتھ، اسماء الحسنی کے ساتھ پکارو، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں ہی کے ساتھ پکارو۔ دعا کا ایک اور طریقہ جو قرآن میں ہمیں سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ دعا اصل میں وہ ہے جو دل کے تضرع کے ساتھ چپکے چپکے اسے پکارنے، اس کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ انشاءاللہ یہاں کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہے کہ اسی پر بھروسے، اسی پر توکل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنی کوئی کوشش نہ کریں، کوششیں بھی ساری ہوں اور مکمل کوششیں ہوں، لیکن کوششوں کی کامیابی کے لیے بھروسہ صرف اللہ پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کاموں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش میں کمی نہیں کی، کوئی دنیاوی کوشش میں کمی نہیں کی، جو کوشش جتنی ہو سکتی تھی وہ پوری کوشش بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ کے پہ بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں کی۔ غزوہ بدر کے موقع کو یاد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بہترین طریقے سے مقابلے کے لیے جو کچھ جیسا چاہیے تھا وہ سب کچھ آپ نے کیا،
اور پھر کتنی دعائیں گڑ گڑا کر آپ دعاؤں پر دعائیں کرتے رہے، اتنی زیادہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے سن لی آپ کی دعا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے رب پہ پورا توکل بھی کرنے والے ہوں اور اپنے معاملات کے لیے پوری کوشش بھی کرنے والے ہوں اور پورے توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔